अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अक्रिमना बिनूरिल फ़हमी। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अबवाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू माह मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से पहले रिसाले लुब्बुल लुबाब के उन्वान से जारी थी। मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी ने अपने गरां कद्र उस्ताद मुफस्सिर क़ुरआन अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के गरां कद्र इरफ़ानी और सैर सलूक पर मुश्तमिल दुरूस को तहरीर किया और रिसाले लुब्बुल लुबाब के उन्वान से इसे पब्लिश किया। इस रिसाले के हमने 71 दर्स आपकी खिदमत में अब तक पेश किए और आज हम 72वें दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का दर्स जो मुमिनीन समाअत कर रहे हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो 70 नंबर और 71 नंबर दर्स को ज़रूर सुने और उसके बाद आज का दर्स हमारा उनके लिए ज़्यादा मुफीद वाक़या होगा। चूँकि हमारी गुफ्तगू उन मराहिल में चल रही थी कि जैसे एक सालिक ने सैर व सलूक के सफ़र में तय करना है, जो मुक़द्दिमात हैं उनको हमने बयान किया आपकी खिदमत में। हम 5वां मरहला आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे जो सुबात और दवाम से मुतअल्लिक़ है, यानी एक सालिक को सलूकी मराहिल को तय करने में सुबात का मुज़ाहरा करना चाहिए, पायदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और जिस अमल को आगाज़ कर रहा है उसे मलके के हुसूल से पहले तर्क नहीं करना चाहिए, यानी इस कदर उस अमल की अंजाम दही में सालिक को पुख्तगी इख्तियार करनी चाहिए ताकि इस अमल का मलकूत इंसान के वजूद में रासिख हो जाए और अपनी जगह बना ले और अपना असर छोड़ दे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमल का भी मलकूत होता है? तो हमारी इसी मौजू पर आपके साथ गुज़िश्ता जो 2 दुरूस यानी दर्स नंबर 70 और दर्स नंबर 71 माह मुहर्रम के आगाज़ से पहले हमने बयान किए। इन 2 दुरूस में मुफस्सिर क़ुरआन अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह इसी मसले को बतौर मुक़द्दिमा बयान कर रहे हैं कि मौजूदात हक़ाइक़ मुतआलिया की एक झलक है, यानी ये जो मौजूदात हम अपने अतराफ़ में मुशाहिदा करते हैं ये तमाम की तमाम मौजूदात इदराक रखती हैं, शऊर रखती हैं, फ़हम रखती हैं और हम उनके इदराक और शऊर और फ़हम से गाफिल हैं। बस जिन्हें हम दर्क करते हैं अपने अतराफ़ में, जो इल्म है, जो कुछ भी हम जिसे दर्क कर रहे हैं ये इल्म भी रखता है, इदराक भी रखता है, शऊर भी रखता है। हम इसके फ़हमो इदराक व शऊर को ख़याली समझते हैं। हम समझते हैं कि नहीं ये बेजान चीज़ें हैं, हमारे अतराफ़ में जो कुछ भी है ये बेजान है। हमारी सोच गलत है, सोचने का तरीक़ा गलत है, अंदाज़ गलत है। हमारी गलत सोच की बुनियाद पर हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो जाते हैं। लिहाजा तफ़सीलन हमने इस मतलब को बयान किया आपकी खिदमत में कि इंसान जो अमल अंजाम देता है वो आमाल भी अपना मलकूत रखते हैं। इंसान के अतराफ़ में मौजूद अशिया, ये अजसाम, ये टिश्यू पेपर, ये कागज़, ये गिलास, ये माइक, ये जितनी भी चीज़ें इंसान के अतराफ़ में मौजूद होती हैं ये जमात की सूरत में हों
جاندار کی صورت میں ہوں، بے جان قسم کی صورت میں ہوں، ذی روح ہوں یا غیر ذی روح ہوں، ذی شعور ہوں یا غیر ذی شعور ہوں، تمام کی تمام موجودات اپنا ملکوت رکھتی ہیں، اور اپنے ملکوت کے اعتبار سے ان موجودات میں ادراک اور شعور بھی ہے۔ پس تمام موجودات سے متعلق ہم نے تفصیلی اس موضوع کو بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ جب ان موجودات میں ادراک اور شعور پایا جاتا ہے تو انسان جب ان موجودات سے اپنا رابطہ قائم کرتا ہے تو اسے ایک خاص انداز میں ان موجودات کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کرنا چاہیے۔ لہٰذا انسان جب اعمال کو انجام دیتا ہے، جب رفتار کا اظہار کرتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ میرے اطراف میں جتنی بھی موجودات ہیں یہ تمام کی تمام موجودات شعور رکھتی ہیں، ادراک رکھتی ہیں، ہم ان کے شعور اور ادراک کو درک نہیں کر پاتے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ہم نے بیان کیا کہ قرآن مجید سے متعدد آیات ایسی بیان کی جا سکتی ہیں جو اس بات پر دلیل ہوں کہ یہ تمام موجودات شعور رکھتی ہیں، تمام کی تمام موجودات ادراک رکھتی ہیں۔ روایات میں بھی متعدد ایسی روایات کو بطور مثال اور بطور شاہد پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے درس نمبر 70 میں غالباً 5 آیات آپ کی خدمت میں بیان کی اور پھر متعدد روایات بیان کی۔ درس نمبر 71 میں بھی ہم نے اسی طرح سے اسی مطلب کو بطور مقدمہ بیان کیا۔ مثلا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ ما عمومیت رکھتا ہے، یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے موجود ہے وہ سب کا سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پس جو جس پر بھی اطلاق جو ہو، جس پر بھی اطلاق شے ہو، جس پر بھی اطلاق وجود ہو، وہ سب کا سب اس جو میں آتا ہے، یعنی ما یسبح للہ ما، جو کچھ بھی اس آسمانوں میں ہے یا زمین میں موجود ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اسے ادراک بھی ہے، اسے شعور بھی حاصل ہے۔ یا اس کے علاوہ سورہ حشر کی آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو اسی تسبیح کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ یہ موجودات تسبیح کرتی ہیں۔ ہم نے وہاں اپنے اس درس مقدماتی میں بیان کیا کہ تسبیح بھی 2 طرح کی ہے، ایک دفعہ تسبیح مجازی ہے، ایک دفعہ تسبیح حقیقی ہے۔ تسبیح مجازی میں ہم کہیں گے کہ یہ جو موجود ہے یہ اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے اور اس کا جو ہے وہ نقص سے کمال کی طرف کا سفر طے کرنا، یہ مجازاً خداوند متعال کی تسبیح کا مصداق ہے۔ جبکہ ہم نے دوسرا جو نظریہ پیش کیا جسے مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ یہی تھا کہ موجودات شعور رکھتی ہیں اور تسبیح کرتی ہیں، اور ان کی تسبیح ادراک اور شعور کے نتیجے میں ہے، اور ان کی تسبیح حقیقی ہے، تسبیح قالی ہے، یعنی زبان سے تسبیح کرتی ہے، منتہا ہمیں ان کی زبان کا، ان کے قول کا، ان کی لسان کا علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ پس تسبیح جب بھی کوئی موجود کی کرے گی تو اس تسبیح کے پیچھے ادراک اور شعور کا ہونا یہ ضروری ہے۔ بغیر ادراک، بغیر شعور کے تسبیح بے معنی ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی موجود بے شعور ہو، یعنی شعور نہ رکھتی ہو اور پھر وہ تسبیح بھی کر رہی ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا تسبیح کرنا جو قرآن سے ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے وہ ادراک رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، منتہا ہمیں اس کے ادراک، شعور اور علم کا ہمیں ادراک نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ علماء کی زندگی میں متعدد ایسے واقعات، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ایسے متعدد واقعات بطور شاہد پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال نے جو سورہ حجر کی آیت نمبر 21 میں بیان فرما دیا
کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، کہ ہر شے کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں، لیکن ان خزانوں میں سے اس شے کی ایک مخصوص مقدار ہم جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پس ہر شے کا اپنا ملکوت ہے جو خداوند متعال کے خزائن میں موجود ہے، منتہا خداوند متعال انہی خزائن میں سے کچھ مقدار کو بطور خلقت اور تخلیق ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، وگرنہ ہر شے کی ملکوتی تصویر خداوند متعال کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اس مطلب کو جو یہ سارے مقدمات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کا یہ عمل اپنا ملکوت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو عمل انجام دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے اپنے عمل میں ثبات کا مظاہرہ کرنا ہے، پائیداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور مدعا جسے علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک سالک کسی بھی عمل کو آغاز کرتا ہے، چاہے یہ شخص سالک ہے یا غیر سالک ہے، عارف ہے یا غیر عارف ہے، کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کو انجام دیتا ہے، اس عمل کا ایک اپنا ملکوت ہے، اور اگر انسان اس عمل کو انجام دینے میں پائیداری کا اور ثبات کا مظاہرہ نہیں کرتا تو وہ ملکوت عمل انسان کے ساتھ مخاصمہ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، انسان کے ساتھ ضد میں آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی جو وجود ہے، جو اس کی باڈی ہے، اس کے اوپر اس عمل کے ثبات اور پائیداری نہ رکھنے کے نتیجے میں ریئیکشن ہوتی ہے، انسان کے وجود میں اس کا ایک منفی اثر جو ہے وہ ایجاد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ عمل کو انجام دینا، ہر انسان اپنی زندگی میں عمل کو انجام دیتا ہے، اس عمل کو پائیداری کے ساتھ انجام دینا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جسے بیان کرنے کے لیے مرحوم مفسر قرآن رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہر شے کا ایک اپنا ملکوت ہے، ہر شے شعور رکھتی ہے، ہر شے خداوند متعال کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہے، ہم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے، ہم اس کے شعور کا ادراک نہیں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان اشیاء میں شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ یہ مطلب در حقیقت مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مرحوم سید مہدی بحر العلوم کی کتاب رسالہ سیر و سلوک سے استخراج کیا ہے، چونکہ وہاں انہوں نے اسی مطلب کو بیان کیا ہے کہ اگر انسان اپنے اعمال میں ثبات، دوام اور پائیداری کا اظہار نہ کرے تو یہ عمل جو انسان نے انجام دیا ہے، ثبات کا مظاہرہ نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے اوپر الٹ اور برعکس نتیجہ انسان کو دے گا، یعنی اس عمل کا ملکوت اور اس عمل کا باطن انسان کے ساتھ مخاصمہ کرے گا، دشمنی کرے گا، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ عمل کا ملکوت انسان سے احتجاج کرے گا کہ تم نے مجھے ترک کیوں کیا، تم نے مجھے انجام دیا اور اب مجھے ترک کیوں کیا ہے اور کس وجہ سے کیا ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جسے وہاں رسالہ سیر و سلوک کے مرحوم مہدی بحر العلوم سے علامہ نے بیان کیا، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ استدلال پیش کر رہے ہیں، باقاعدہ دلائل لے کر آ رہے ہیں، اور یہ مقدمات جو ابھی تک گزشتہ 2 دروس میں ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کیے، وہ اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے تھا کہ ہر شے کا اپنا ملکوت ہے، ہر عمل کا اپنا ملکوت ہے۔ یہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ جو ہم تسبیح کر رہے ہیں، یہ جو ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم زیارت ناہیہ پڑھ رہے ہیں، آج پڑھ لی کل نہیں پڑھی، پرسوں پڑھ لی ترسوں نہیں پڑھی، 1 سال پڑھ لی، آدھا مہینہ پڑھ لی، 2 مہینے پڑھ لی، پھر اسے ہم نے ترک کر دیا۔ تو یہ جو ترک کیا ہے، اس ترک کرنے کے نتیجے میں یہی عمل، یہی زیارت، یہی تسبیح، اس کا ایک ریئیکشن ہمارے وجود پر آئے گا کہ کیوں آپ نے مجھے ترک کیا ہے۔ پس عمل کو انجام دینے کے بعد اسے ترک کرنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ترک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ یہ تمام کی تمام گفتگو مفسر قرآن نے اس ہدف کی خاطر جو ہے وہ بیان کیا۔ یہاں اپنی یعنی درس نمبر 71، درس نمبر 72 اور آج درس نمبر 70، ان 3 دروس کا نتیجہ
مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر عبارت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنی تمام ان تینوں دروس کی، یعنی آج کے درس کے ساتھ جو اب تک ہم بیان کر چکے ہیں، تمام تینوں دروس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کا اپنا ملکوت ہے جو انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، یعنی عمل کا ملکوت اور انسان کا ملکوت آپس میں انس اختیار کر لیتے ہیں، ان میں ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان عمل کو ترک کر دیتا ہے تو اس عمل کا ملکوت انسان سے ناراض ہو جاتا ہے اور انسان سے مخاصمہ کرتا ہے، انسان سے دشمنی کرتا ہے، انسان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں ترک کیا، اور اس مخاصمے کے نتیجے میں وہ عمل اپنی تمام نورانیت کو انسان کے وجود سے باہر کھینچ لیتا ہے، اور جب ایک شے سے نورانیت نکل جاتی ہے تو یقینی بات ہے اس میں کسی دوسری شے نے اپنا بسیرا کرنا ہے، اور وہ بسیرا آ کر پھر وہاں پر تاریکی اور ظلمت کر لیتی ہے۔ یعنی انسان کے وجود سے اگر نورانیت ختم ہو جائے تو اس نورانیت کے ختم ہونے کے نتیجے میں وہاں ظلمت آ کر اپنا بسیرا کر لے گی۔ یہ وہ لب مطلب ہے جسے مفسر قرآن یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے اساتید بہت خوبصورت مثالیں دیتے ہیں۔ میں ان دو مثالوں کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس کا کس طرح سے انسان کے ملکوت کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، آپ کوئی بھی بیج لے لیں، کوئی کسی قسم کا بھی بیج لے لیں، گندم کا ہے، جو کا ہے، باجرہ کا ہے، کسی قسم کا بھی بیج ہے، ایک ایسا بیج جسے زمین میں ڈالنے سے وہ ایک پودے کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ پس اس میں ایک قوت موجود ہے، ایک استعداد موجود ہے، ایک صلاحیت موجود ہے کہ اگر آپ اس بیج کو زمین میں ڈالیں گے تو یہ آپ کو ایک خوبصورت پودے کی صورت میں جو ہے وہ ثمرہ دے گا، نتیجہ دے گا، آہستہ آہستہ پروان چڑھے گا، کمال اختیار کرے گا اور آپ کو پھل دے گا۔ لہٰذا آپ اگر اس بیج کو جو ہے وہ ایک سٹور میں محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ وہاں پر محفوظ ہے، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ آپ کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی رابطہ برقرار ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس بیج کو اٹھایا، مقررہ تاریخ پر، مقررہ وقت پر، جب اس کی کاشت کا وقت تھا، آپ نے اسے زمین میں ڈال دیا، اسے زمین میں بو دیا، اس کی مناسب وقت میں آبیاری کی، اس کو کھاد ڈالی آپ نے، تو اب یہ بیج جو ہے یہ کومپل اختیار کرے گا، یہ نشو نما کرنا شروع کر دے گا اور آہستہ آہستہ نمو کرنا شروع کر دے گا اپنے وقت کی مناسبت سے۔ اب جب اس بیج نے نمو کرنا شروع کیا، آپ اس بیج کو جڑ سے اکھاڑ کر وہیں زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ یہ ممکن ہے آدھا دن تک ہرا بھرا سرسبز رہے، لیکن اس کے بعد مرجھا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ افول اختیار کرتا جائے گا اور نابود ہوتا جائے گا۔ بس اس بیج کی مثال کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری مثال جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ ایک انڈے کی ہے۔ یہ انڈا کسی بھی پرندے سے متعلق ہے، حلال گوشت جانور سے متعلق ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں، اسے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی جان بنا سکتے ہیں۔ یہ انڈا کھانے کے قابل ہے، لیکن جیسے ہی اس انڈے کو آپ نے کسی حیوان کے نیچے رکھا تاکہ وہ اس انڈے کے ذریعے سے اپنی تولید نسل کرے اور آگے اپنی نسل کو ادامہ دے، تو یہ انڈا اگر اس حیوان کے نیچے، مثلا مرغی کا انڈا ہے، مرغی کے نیچے رکھ دیا ہے تاکہ چوزہ دے، اب یہ انڈا وہاں اگر 10 دن 15 دن وہاں پڑا رہے اور پھر اس کے بعد آپ اس انڈے کو نکال دیں تو اب یہ انڈا جو پہلے والی اس کی استعداد، توانائی اور صلاحیت تھی، اب یہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، یعنی آپ اسے کھا نہیں سکتے ہیں، اب یہ چوزہ بننے کے مراحل کو طے کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس انڈے کو توڑیں گے تو اس میں بہت ہی بری بدبو آئے گی، اسمیل آئے گی، یہ تو نہ آپ کے کھانے کے قابل رہا اور نہ ہی یہ انڈا اب چوزہ بننے کے قابل رہ چکا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ اسی بیج کی طرح ہے۔ یہ ایک سائیڈ پر ایک کونے میں پڑا ہے، مثلا زیارت عاشورہ ہے، مفاتی کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہاں پر موجود ہے اور مفاتی کو بھی آپ نے ایک تاکچے میں رکھا ہوا ہے،
قرآن مجید جسے ہم لوگ نہیں تلاوت کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے کسی طاقچے میں، کسی بریف کیس میں، کسی الماری میں موجود ہوتا ہے، یہ اس میں آیات نورانیہ وہاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے نہ ان کی قرأت کی ہے نہ ان کی تلاوت کی ہے، وہ وہاں پڑھی ہیں، ہم یہاں پر ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان ان نورانی آیات کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی زندگی میں ایک وظیفہ مقرر کر لیتا ہے، جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت نے بیان کیا کہ روزانہ 50 آیات قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ خوب، ہم نے ایک اپنا وظیفہ معین کر لیا کہ ہم نے روزانہ قرآن مجید کی 50 آیات کی تلاوت کرنی ہے، یا ایک شخص نے اپنا وظیفہ مقرر کر لیا کہ اس نے قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے، لہٰذا اس نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کر دیا، سورہ بقرہ بھی حفظ ہو گئی، سورہ آل عمران بھی حفظ ہو گئی۔ یا ایک انسان نے اپنا وظیفہ مقرر کیا کہ ہر روز اس نے زیارت جامعہ کی تلاوت کرنی ہے، اس نے اپنا وظیفہ مقرر کیا کہ ہر روز اس نے زیارت ناہیہ کی تلاوت کرنی ہے، لہٰذا انسان پہلے اس کا ان اعمال سے کوئی ربط نہیں تھا، یہ قرآن الماری میں موجود تھا، صحیفہ سجادیہ مفاتیح الجنان الماری میں موجود تھی، انسان نے اسے اٹھایا، یاد کرنا شروع کیا، عمل کو انجام دینا شروع کیا۔ اس عمل کو انجام دینے سے انسان کے درمیان اور اس عمل کے درمیان ایک انس برقرار ہوگا، ایک رابطہ برقرار ہوگا، انسان کے وجود میں نورانیت آئے گی۔ جس قدر انسان آیات قرآنی کی تلاوت کرتا رہے گا تسلسل کے ساتھ، انسان کا وجود نورانی ہوتا جائے گا۔ جس قدر انسان نماز تہجد پڑھتا جائے گا، انسان کا وجود ملکوتی ہوتا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ نماز تہجد اپنا ملکوت رکھتی ہے، اور انسان نے نماز تہجد پڑھی ہے، نماز تہجد کا ملکوت انسان کے ملکوت سے ملنے کے بعد انسان کو نورانی کر رہا ہے۔ اب اگر انسان نے 6 مہینے تک نماز تہجد پڑھی، 6 مہینے تک سورہ بقرہ کو حفظ کر لیا، زیارت عاشورہ پڑھ لی، یا کوئی بھی عمل انجام دیا، اب 6 مہینے کے بعد اگر انسان اس کو ترک کر دے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نے زمین میں ایک بیج بویا، وہ شکوفہ ہوا، ایک پودے کی صورت اختیار کیا، پھر انسان نے اس کو اتار کر وہاں پر سائیڈ پر رکھ دیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ عمل مرجھانا شروع ہو جائے گا، وہ عمل انسان سے مخاصمہ کرے گا کہ تم نے مجھے کیوں ترک کیا ہے، تم نے خود مجھے آغاز کیا تھا، اب جب آغاز کیا ہے تو تمہیں مجھے ترک کرنے کا کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ اب تم نے مجھے ترک کیا ہے، میں تمہارے وجود سے رخصت ہو رہا ہوں، لہٰذا آہستہ آہستہ وہ سورہ بقرہ کے آثار، وہ نماز تہجد کے آثار، وہ زیارت ناہیہ کے آثار، وہ زیارت عاشورہ کے آثار انسان کے وجود سے آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ وہ تمام نورانی آثار انسان کے وجود سے خارج ہو جائیں۔ جب انسان کے وجود سے وہ نورانیت خارج ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تاریکی آ جائے گی۔ ایسے ہی ہے جیسے اس وقت اس کمرے میں کچھ لائٹیں جل رہی ہیں، میں اگر یہاں سے ان کا بٹن آف کروں تو اچانک اس کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا، بالکل اندھیرا اور تاریکی ہو جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اس کا بٹن جو ہے نا وہ اب آف کر دیا ہے۔ وہ نورانیت جو اس بجلی کے توسط سے ان لائٹوں کے اندر موجود تھی، اب وہ نورانیت بجلی کے توسط سے ان بلبوں کے اندر جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، لہٰذا تاریکی مطلق یہاں پر حکم فرما ہوگی۔ ایسے ہی ہے، انسان نماز تہجد پڑھتا ہے، زیارت عاشورہ پڑھتا ہے، زیارت ناہیہ پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یا کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، تو اس عمل کے ملکوت کی بدولت انسان کے وجود میں آہستہ آہستہ نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان اس عمل کو ترک کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے انسان نے بٹن کو آف کر دیا، تو جیسے ہی عمل کو ترک کرے گا تو نتیجہ معکوس نکلے گا، وہ عمل انسان سے کہے گا کہ تم نے مجھے ترک کر دیا ہے، میں اپنی نورانیت کو لے کر واپس جا رہی ہوں، جاؤ تم تاریکی میں، مطلقاً میں، اندھیرے گھپ میں دوبارہ جو ہے وہ گرفتار ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی انسان کی وجود میں تاریکی آ جائے گی۔ یہ ہے وہ مقاسمہ جسے مفسر قرآن یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اسے بیان کرنے کے لیے ہم نے 2 درس باقاعدہ، درس نمبر 70 اور درس نمبر 71 آپ کی خدمت میں بطور مقدمہ پیش کی ہے۔ اور آج کی گفتگو چونکہ کافی تاخیر کے بعد ہوئی، یعنی ماہ محرم بیچ میں آ گیا اور کافی فاصلہ ہماری گفتگو کے درمیان ہو گیا، لہٰذا دوبارہ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ کا ذہن اس مطلب سے مانوس ہو کہ مفسر قرآن کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ اب اگر انسان نے ایک عمل کو آغاز کر لیا ہے، اب انسان کیسے اس عمل کو دوبارہ ترک کر سکتا ہے؟ یہ آیت اللہ
तहरानी की मैं इबारत पढ़ता हूँ और उसके साथ ही साथ आपको इस मतलब की तरफ भी रहनुमाई करता हूँ, हमारे साथ रहें। मुफस्सिर कुरान यहाँ पर यह बयान कर रहे हैं, बारी चून इन मुक़द्दमे मालूम शुद हाल मी गुईम, यानी ये जो मुक़द्दमे हमने अभी तक आपकी खिदमत में बयान किए कि हर अमल का एक अपना मलकूत होता है, वो मलकूत इंसान के बातिन से उन्स इख्तियार करता है, इंसान को नूरानियत बख्शता है, और अगर इंसान उस अमल को तर्क कर दे तो वो अपनी नूरानियत को लेकर वापस चला जाता है और उस नूरानियत की जगह पर इंसान के वजूद में तारीकी आ जाती है। लिहाजा समझने के लिए कि हर अमल का मलकूत है, मुफस्सिर कुरान ने आपकी खिदमत में इस बात को यह बयान करना चाहा है कि हर शय का एक अपना मलकूत है और हम उस मलकूत को दर्क नहीं कर पा रहे हैं। हर शय खुदावंद मुताल का जिक्र कर रही है, हम उस जिक्र को दर्क नहीं कर पाते हैं। जिक्र का लाजिमा यह है कि उस शय में इदराक और शऊर भी पाया जाए। कुरान से भी आयात पेश की, रिवायात भी पेश की, फ़लसफ़ी मनाबे भी और बुरहान भी आपकी खिदमत में हम पेश कर चुके हैं। लिहाजा तवज्जो करें, मुफस्सिर कुरान क्या कहना चाह रहे हैं। फरमाते हैं, सालिक बायद बेवासितये आमाले मुरत्तबे व मुदाविम खुदरा सूरत मलकूतिया मुजर्रदरा दर नफ्स खुद तस्बीत कुनत, यानी एक आरिफ, एक सालिक, एक शख्स जो नेक अमल को अंजाम दे रहा है, उसका वजीफ़ा यह है कि वो आमाल के अंजाम देने के नतीजे में अब इन आमाल की मलकूती सूरत को, जो मुजर्रद है, उस मलकूती सूरत को अपने वजूद के मलकूत में इंसान उसको पुख्ता कर ले, उसको साबित कदम कर ले। लिहाजा अमल को अंजाम दे रहा है तो उस वक़्त तक इस अमल को अंजाम देना चाहिए जब तक इस अमल का मलकूत इंसान के मलकूत के साथ जो है वो हमआहंग ना हो जाए और पुख्तगी इख्तियार ना करे। लिहाजा फरमाते हैं, ता अज़हाल बे मकामे मलक़े इर्तिक़ा याबद, ताकि ये जो मलकूत है ये मकामे हाल से तरक्की इख्तियार करे और मकामे मलके तक जो है ना वो पहुंच जाए। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हाल किसे कहते हैं और मलका किसे कहते हैं। यह मलका किसी बादशाह की ज़ौजा का नाम नहीं है, बल्कि एक फ़लसफ़ी इस्तिलाह है। फ़लसफ़े में ये कहा जाता है कि जितनी भी आराज़ हैं, जितनी भी कैफियत हैं, अर्ज़ कहते हैं एक शय को जो बाहर से आती है और दूसरी शय के ऊपर आरिज़ हो जाती है। जैसे ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर अगर रंग कर दिया जाए तो ये रंग आरिज़ हुआ है इस वजूद के ऊपर और इस चमड़ी के ऊपर, लिहाजा इसे अर्ज़ कहेंगे। तो ये कहते हैं कि हर वो शय जो बाहर से आती है आरिज़ होती है दूसरी शय पर। मसलन अमल था ज़ियारत आशूरा का, वो मैंने अंजाम दिया, वो बाहर से आया है और आरिज़ हो गया है। उस अमल का एक अपना मलकूत है, वो मलकूत आकर मेरे मलकूत के साथ हमआहंगी इख्तियार कर रहा है। लिहाजा जब तक वो मलकूत मेरे वजूद के साथ रासिख नहीं होता, अभी कच्चा पक्का है, तो इसे कहेंगे कि ये मकाम हाल में है। और जैसे ही वो पुख्ता हो जाए, मेरे अंदर अपनी जगह बना ले, तो इसे कहेंगे कि ये मलका इख्तियार कर चुका है। पस अदम पुख्तगी को हाल कहेंगे और पुख्तगी को कहेंगे मलका। पस जो अमल अंजाम दे रहा हूँ, इस अमल को अंजाम देते देते अभी ये अमल मेरे वजूद में पुख्ता नहीं हुआ है, कच्चा पक्का है, लिहाजा इसे कहेंगे हाल। और जैसे ही ये अमल मेरे वजूद में पुख्ता हो जाए, अपनी जगह बना ले, तो इसे कहेंगे ये मलका हो चुका है। पस इंसान जो भी अमल अंजाम दे रहा है, उस अमल को हाल से मलके की तरफ ले जाना ये इंसान सालिक की ज़िम्मेदारी है। ये कैसे जाएगा? ये तकरार अमल से होगा, ये सुबात और पायदारी के साथ होगा, तब जाकर वो अमल का मलकूत इंसान के बातिन में पुख्तगी इख्तियार करेगा। लिहाजा मुफस्सिर कुरान यहाँ पर यह बयान करते हैं कि सालिक बायत बेवासितये तकरार हर अमली हज़्ज़ रूहानी व ईमानी खुदरा अज़ आन अमल दरियाफ़्त कुनत, यानी सालिक जो सैर सलूक के मराहिल को तय कर रहा है और इन सलूकी मराहिल को तय करने के लिए उसने अमल को अंजाम देना है। लिहाजा सालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अमल को इस कदर तकरार करे, इस कदर तकरार करे ताकि इस अमल का नूरानी फैज़, रूहानी फैज़, ईमानी फैज़ जो है वो इंसान के वजूद में पुख्तगी इख्तियार कर जाए और हाल से मलके में तब्दील हो जाए। ये इंसान को उस वक़्त तक इस अमल को जो है वो जारी रखना है।
تا این معنا برائے او حاصل نشود دست از عمل باز ندارد، یعنی جب تک یہ عمل حال سے ملکے تک انسان کے وجود میں راسخ نہیں ہوتا، پختگی اختیار نہیں کرتا، انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو ترک کرے۔ کیوں؟ چونکہ اگر انسان اس کچے پکے حالت میں اس عمل کو ترک کر دے گا تو یہ عمل کا ملکوت انسان کے ساتھ مخاصمہ کرے گا، انسان کے ساتھ دشمنی کرے گا، انسان کے ساتھ ایک عناد اختیار کرے گا، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اس کی ریئیکشن آئے گی۔ لہٰذا مفسر قرآن فرماتے ہیں وَأَزْ آن جنبی ملکوتی ثابت عمل وقتی حاصل می گردد، یعنی ہر عمل کا وہ جو ملکوتی پہلو ہے، جو ثابت ہے، جو زمان کا محتاج نہیں ہے، جو مکان کا محتاج نہیں ہے، عمل کا ملکوتی پہلو جب انسان کے وجود میں راسخ ہو جاتا ہے، ملکہ اختیار کر جاتا ہے کہ سالک بطور ثبات و دوام بے عمل اشتغال ورزد۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سالک باقاعدگی کے ساتھ عمل کو انجام دیتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ عمل کو مستمرن انجام دینے کے نتیجے میں یہ عمل کا ملکوت حال سے ملکے کی صورت اختیار کر جاتا ہے انسان کے وجود میں۔ لہٰذا مفسر قرآن فرماتے ہیں تا اثرات ثابتہ اعمال فانیہ خارجیہ در سقع نفس رسوخ پیدا کند، یعنی عمل جو انسان نے انجام دیا ہے یہ عمل فانی ہے۔ مثلا میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں، 10 منٹ کی ہے، یہ 15 منٹ کی ہے، بس ایک مختصر سا وقت میرے لیے لے گی نا۔ نماز تہجد پڑھی 20 منٹ کی، آدھا گھنٹہ کی، 2 گھنٹے کی، جتنی کی بھی ہے، ایک فانی چیز ہے، آپ نے تھوڑی دیر اس کو انجام دینا ہے اور اس کے بعد وہ عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا، لیکن اس عمل کا اثر جو ہے وہ انسان کے وجود کی گہرائی میں اپنا اثر جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ لہٰذا اسی طرح جیسے انسان اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ انجام دے گا تو باقاعدگی کے ساتھ استمرار کی صورت میں اس عمل کا باطن انسان کے وجود کے ساتھ ایک انس اختیار کر جائے گا، ایک پختگی اختیار کر جائے گا، لہٰذا اس قدر ملکہ ہو جائے گا کہ انسان نیند میں بھی ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے عمل کا وقت ہو گیا، فوراً اٹھے گا اور اپنے عمل کو انجام دے گا۔ لہٰذا بزرگان کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات اور حکایات آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مفسر قرآن فرماتے ہیں وَمُتَحَجِّرْ گردد، یعنی وہ عمل انسان کے وجود میں، انسان کے باطن میں اس قدر راسخ ہو جائے، اس قدر ملکہ اختیار کر لے، اس قدر پختہ ہو جائے کہ متحجر گردد، یعنی سخت ہو جائے، جیسے ایک پتھر سخت ہو جاتا ہے اسی طرح وہ عمل انسان کی جان کے ساتھ، انسان کے باطن کے ساتھ اس قدر پختگی اختیار کر جائے کہ پتھر ہو گیا ہے، اب انسان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ و دیگر پس از تثبیت و استقرار قابل رفع نہ باشد، یعنی جب وہ عمل انسان کے ساتھ ایسا پختگی اختیار کر چکا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے انسان کے وجود سے جدا نہیں کر سکتی ہے، یعنی انسان کو ملکہ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان ایک عمل کو انجام دیتا ہے، مثلا کوئی ذکر ہے اس کو انجام دے رہا ہے، مثلا ذکر صلوات انجام دے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے نیت کی ہے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ تسبیح اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو کرے گا۔ میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انسان نے نیت کیا کہ وہ روزانہ زیارت عاشورہ کی قرأت کرے گا، انسان نے نیت کی ہے روزانہ حدیث قصہ کی قرأت کرے گا، نیت کیا ہے روزانہ جو ہے وہ ایک پارہ قرآن مجید کا جو ہے وہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، یہ ایک انسان کی نیت ہے۔ اب انسان نے نیت کر لی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نیت کے مطابق اس عمل حسنہ کو باقاعدگی کے ساتھ انجام دے جو اس نے نیت کی ہوئی ہے۔ اب اگر انسان اس عمل کو ترک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اس عمل کو اس قدر باقاعدگی کے ساتھ انجام دے کہ یہ عمل انسان کے اندر پختگی ایجاد کر لے۔ اب اگر انسان نے ترک کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ پہلی بات یہ کہ انسان 1 سال مسلسل اس عمل کو انجام دے۔ مثلا زیارت عاشورہ پڑھنی ہے تو 1 سال مسلسل زیارت عاشورہ کو پڑھے تاکہ وہ زیارت عاشورہ کا ملکوت انسان کے ملکوت کے ساتھ پختگی اختیار کر لے۔ تسبیح صلوات پڑھنی ہے تو 1 سال تک پڑھے تاکہ وہ تسبیح صلوات کا ملکوت انسان کے ملکوت کے ساتھ یکجان ہو جائے اور پختگی اختیار کر لے۔ بس 1 سال تک انسان اس عمل کو
مدت اور زمان کے اعتبار سے جو ہے وہ جاری رکھے، کیوں؟ چونکہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر انسان نے اس عمل کو ترک کرنا ہے تو اس عمل کی جگہ پر ایک ایسے عمل کو لے کر آئے کہ جو اس پہلے والے عمل سے بہتر ہے، زیادہ احسن ہے، یا اگر بہتر کا انتخاب نہیں کرتے تو کم از کم مساوی کا انتخاب کریں۔ مثلا انسان اگر زیارت عاشورہ کی قرأت کرتا تھا تو زیارت عاشورہ اگر چھوڑنا چاہ رہا ہے تو زیارت عاشورہ کے مساوی جو عمل ہے وہ کوئی دوسرا عمل مثلا زیارت ناہیہ کو لے کر آئے۔ لیکن اگر زیارت وارثہ پڑھتا تھا، اب زیارت وارثہ کو ترک کرنا چاہتا ہے تو زیارت وارثہ سے بہتر زیارت عاشورہ کی طرف رجوع کرے، اور اگر زیارت عاشورہ کو ترک کرنا چاہتا تو یا اس کے مساوی کسی کو لے کر آئے یا پھر اسی کو ادامہ دے، یعنی زیارت ناہیہ کو لے آئے۔ پس یا انسان مساوی عمل کو لے کر آئے اس کی جگہ پر، یا اس سے بہتر عمل کو اس کی جگہ پر لے کر آئے، تب اس کے منفی آثار انسان کے وجود پر نہیں پڑتے ہیں۔ لہٰذا میں روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جسے کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 94 میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، یا اسی طرح بہار الانوار کی جلد نمبر 86 ہے تو صفحہ نمبر 218 ہے، وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے۔ متعدد کتابوں میں یعنی بہت ساری منابع روائی میں عین یہی الفاظ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلہ و تحیت و ثنا سے نقل ہیں۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا کان الرجل علی عمل، اگر انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَدُمْ عَلَيْهِ سَنَةً، انسان کو یہ چاہیے کہ اس عمل کو مکمل 1 سال تک انجام دے۔ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِلَى غَيْرِهِ، پھر 1 سال کے بعد اگر انسان چاہتا ہے کہ اس عمل کو ترک کر کے کسی دوسرے عمل کو انجام دے تو 1 سال کے بعد انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس عمل کی جگہ کسی دوسرے عمل کو لے آئے۔ سوال ایسا ہم کیوں کریں؟ امام صادق آل محمد اس کی دلیل فرما رہے ہیں، وذالک، وجہ کیا ہے کہ ان لیلۃ القدر یکون فیہا فی عامہ ذالک ما شاء اللہ ان یکون، یعنی سال میں 1 مرتبہ لیلۃ القدر آتی ہے، اور اس لیلۃ القدر میں انسان کے 1 سال کے مقدرات جو ہیں وہ امام وقت کی خدمت میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کے مقدر میں ایک چیز ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے تو وہ 1 سال تک اس کو پیریڈ دیا جاتا ہے، زمان دیا جاتا ہے جو امام وقت کے پاس مکتوب ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان نے اگر نماز تہجد پڑھنی ہے، زیارت عاشورہ پڑھنی ہے تو 1 سال تک اسے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا وہ ادامہ دے اور اسے پختگی اختیار کرے تاکہ اس کا ملکوت انسان کے ملکوت کے ساتھ جو ہے نا وہ پختگی اختیار کر دے۔ پس اس ثبات اور پائیداری کا یہ جو مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں 5واں نمبر، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مفسر قرآن اس کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں۔ پس سالک باید سعی کند، یعنی سالک کو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کے انتخاب میں سالک کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرماتے ہیں عملی راہ کے مطابق استعداد اوست انتخاب کند، سالک اگر عمل کو انتخاب کرنا چاہتا ہے تو وہ عمل جو اس کی استعداد اور توان اور لیاقت کے مطابق ہے اس عمل کا انتخاب کرے۔ و اگر احیاناً ثبات و دوام آن را عازم نیز اختیار نہ کند، یعنی سالک نے ایک عمل انجام دینا ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ میں اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا ہوں، تو پھر اس صورت میں سالک کو یہ چاہیے کہ وہ اس عمل کو انجام نہ دے اور اس کا آغاز نہ کرے۔ یہ ہمارے معاشرے میں لوگ اسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم ایک عمل کا آغاز کر لیتے ہیں اور پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ چونکہ ہمارے اندر ثبات نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے۔ 10 دن یہ کام کر لیا، 20 دن وہ کام کر لیا، 10 دن یہ ذکر کر لیا، 20 دن وہ ذکر کر لیا، آج اس مرشد کو ڈھونڈ لیا، کل اس مرشد کو ڈھونڈ لیا، آج اس شخص سے متاثر ہو گئے، کل اس شخص سے متاثر ہو گئے۔ یہ انسان کے وجود پہ منفی جو ہے نا وہ آثار کو مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلی بات یہ کہ انسان ایک ایسے عمل کا انتخاب کرے کہ جو عمل انجام دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہے اور اس کے اندر یہ پختگی ہے کہ وہ اس عمل کو ثبات، پائیداری اور دوام کے ساتھ انجام دے گا۔ لیکن اگر انسان سوچتا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا تو اسے اصلاً انتخاب ہی نہ کرے، اس کا آغاز ہی نہ کرے۔ سوال یہ کہ کیوں ایسا کریں ہم؟
مفسر قرآن بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل، زیرا در صورت متارکہ عمل، یعنی اگر انسان اس عمل کو شروع کر لیتا ہے اور اس شروع کرنے کے بعد اس عمل کو ترک کر دیتا ہے تو حقیقت و واقعیت عمل بے مخاصمے برمیخیزت، تو یہ جو عمل اس نے شروع کیا تھا اس عمل کا ملکوت اور اس عمل کی حقیقت انسان کے ساتھ مخاصمہ کرے گی، دشمنی کرے گی۔ و آثار خود را بالمر جم نمودے و بخود می برد، یعنی اس عمل کو انجام دینے سے انسان کے وجود میں ایک نورانیت ایجاد ہو رہی ہے۔ جب انسان نے عمل کو ترک کر دیا تو اس عمل نے مخاصمے کی صورت میں جتنے بھی آثار انسان کے وجود میں ملکوتی چھوڑے تھے ان تمام آثار کو جمع کر کے وہ عمل انسان سے رخصت ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے ملکوتی آثار کو جمع کرے گا تو اس کی جگہ پر ظلمت آ جائے گی اور انسان ایک ہی دم جو ہے وہ ملکوت سے جو ہے وہ اسفل سافلین میں واپس پلٹ سکتا ہے۔ ودر نتیجے آثار ضد آثار عمل در نفس پدید می آید نعوذ باللہ، یعنی مفسر قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ عمل کے ملکوتی اثر تھے، وہ ملکوتی آثار نکل گئے تو ان ملکوتی آثار کی جگہ پر جو ہے وہ غیر ملکوتی آثار جو ہے وہ انسان کے وجود میں آ جائیں گے، اور خداوند متعال ہمیں اس سے اپنی پناہ میں لے۔ مفسر قرآن یہاں مخاصمہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی دوبارہ تاکید کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا کہ انسان عمل کو ترک کرتا ہے تو وہ عمل انسان کے ساتھ مخاصمہ اختیار کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مخاصمہ کیا ہے؟ مفسر قرآن اسی مخاصمے کا معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مخاصمے آن اس کے چون سالک آن عمل را ترک گفت، یعنی مخاصمہ یہ ہے کہ سالک جب اس عمل کو خیر آباد کہتا ہے، ترک کر دیتا ہے، حقیقت آن عمل بطور عکس العمل از سالک دوری می جوید، یعنی جیسے ہی سالک نے اس عمل کو خیر آباد کہا تو اس عمل کا ملکوت اور اس عمل کی حقیقت ایک ہی دفعہ انسان سے دور ہو جائے گی۔ جب دور ہو جائے گی تو یہ مخاصمہ ہے، یعنی انسان سے دشمنی کی اور چلی گئی۔ جب چلی گئی تو آثار و خصوصیات خود را نیز بخود می برد، تو اس عمل کے جو ملکوتی آثار انسان کے وجود میں تھے وہ تمام کے تمام ملکوتی آثار بھی یہ عمل اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ وچون آن عمل نورانی و خیر بوداس، چونکہ یہ عمل جو انسان انجام دے رہا تھا یہ عمل نورانی تھا، خیر تھا، نیک تھا، چون ناحیہ نفس از آن آثار نورانی خالی گردد، جیسے ہی انسان نے اس عمل کو ترک کیا تو یہ عمل اپنے نورانی آثار کو لے کر انسان کے وجود سے جدا ہو گیا، تو جیسے ہی انسان کے وجود سے یہ نورانی آثار خالی ہو گئے، ناگزیر آثار ضد آن یعنی ظلمت و تیرگی و شرور جائے گزین آن خواہد بود۔ جب انسان کے وجود سے نورانیت چلی جاتی ہے تو اس نورانیت کے جانے سے وہاں تاریکی آ جائے گی، وہاں جو ہے وہ شر جو ہے وہ اپنی جگہ لے لے گا آگے، چونکہ انسان کے اندر سے نور گیا ہے تو نور کی اپوزٹ جو چیز ہے وہ ظلمت ہے، اور ظلمت آ کر وہاں پر اپنی جگہ بنا لے گی۔ و حقیقت آن است، اس کی حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرماتے ہیں لا یوجد عند اللہ الا الخیر، یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں صرف اور صرف خیر ہے، خدا نے ہمیں شر عطا نہیں کیا ہے، وہاں خیر محض ہی محض ہے، کوئی کسی قسم کا شر وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شر کیا چیز ہے؟ وَأَمَّا الشُّرُورُ وَالْقَبَائِحُ وَالظُّلَمَاتُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَنفُسِنَا، جتنے بھی شر ہیں، جتنے بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی ظلمتیں اور تاریکی ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہمارے پاس نہیں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال اس کا نتیجہ ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں بنابراین ہر عیب و نقص کے پدید آید از ناحیہ افراد بشر است، یعنی جتنے بھی نقائص اس دنیا میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ان نقائص کی بنیاد خود انسان ہے، خداوند متعال نہیں ہے۔ یعنی یہ جو آپ سیلاب دیکھ رہے ہیں یہ سیلاب خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے ایک عذاب نہیں ہے، ایک آفت نہیں ہے، یہ خود انسانی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ خود انسانی عدم مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو اگر بارش دی ہے، پانی دیا ہے، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس بارش کے لیے مینجمنٹ کرے،
پلاننگ کرے، اس پانی کو محفوظ کرے تاکہ اس کو استعمال کر سکے۔ لیکن اگر انسان اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتا ہے، مینجمنٹ نہیں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کو اس کی آفت خود مشاہدہ کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے اپنی عدم مینجمنٹ، عدم مدیریت کا نتیجہ ہے کہ یہ جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتی ہے، وگرنہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، قحط ہے، کتنے پانی کی قلت ہے۔ یہی اگر آج یہ سیلاب ختم ہو جائے تو کل کو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی علاقوں میں ہمیں صاف پینے کا پانی نہیں ملے گا، چونکہ ہم نے یہ پینے کا صاف پانی جو بارش کی صورت میں آیا تھا اسے ہم نے ضائع کر دیا ہے، اسے ہم نے ہدر دے دیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پلاننگ نہیں کی تھی، مینجمنٹ نہیں کی تھی، مدیریت نہیں کی تھی۔ بس یہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے یہ ظلمت ہے، یہ شر ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے شر نہیں ہے، اس کی طرف سے آسمان سے باران رحمت نازل ہوئی ہے جو ہمارے لیے رحمت ہے۔ لیکن اس رحمت کو ہم نے خود اپنی عدم مدیریت اور عدم مینجمنٹ کے نتیجے میں ہم نے اسے اپنے لیے آفت اور عذاب میں تبدیل کر رکھا ہے۔ بس یہ عذاب ہمارے اس عدم مینجمنٹ کا نتیجہ ہے، خداوند متعال کی طرف سے یہ ہمارے لیے عذاب نہیں ہے۔ لہٰذا مفسر قرآن فرماتے ہیں وبرین اساس نیز روشن می شود، یعنی ہم نے یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس گفتگو کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فیوزات الہیہ اختصاصی نہ بودے، یعنی خداوند متعال نے جو کسی کو انعام سے نوازنا ہے، کسی کو نعمت سے نوازنا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال کہے گا کہ یہ نعمتیں میں نے صرف جو ہے وہ مسلمانوں کو دینی ہے، غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے۔ بھئی جتنے بھی دنیا میں عیسائی ہیں میں نے ان کو نعمت نہیں دینی ہے، جتنے بھی یہودی آباد ہیں میں نے ان کو اپنے انعام و اکرام سے نہیں نوازنا ہے، جتنے بھی مجوسی رہتے ہیں میں نے ان کو انعام و اکرام سے نہیں نوازنا۔ اپنی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، وہ سب کے سب میں نے مسلمانوں کو دینی ہے، باقی کسی کو نہیں دینی ہے۔ نہیں، خداوند متعال ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی خداوند متعال کی جانب سے جاری ہونے والے فیض جو اس سقع ربوبی سے اور مقام رحمت نامتناہی سے آ رہے ہیں، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ متوجہ عموم افراد بشرس، یعنی تمام بشریت کو خداوند متعال کا فیض مل رہا ہے رحمت کی صورت میں۔ اب چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، کوئی بھی ہوں، خداوند متعال کی انعام و اکرام سے کوئی محروم نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک یہودی بھی اگر زمین میں بیج بوتا ہے تو وہاں سے پودا شکوفائی کرتا ہے، اگر ایک مجوسی زمین میں بیج بوتا ہے تو خداوند متعال اسے بھی اس کا پھل دیتا ہے، اگر ایک مسلمان بوتا ہے تو خداوند متعال اس کا بھی پھل اسے دیتا ہے۔ اگر ایک یہودی مینجمنٹ کرتا ہے اور اللہ کی باران کے پانی کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ اس کا پھل کھاتا ہے، اور اگر ایک مسلمان اس کے پانی کی حفاظت نہیں کرتا ہے اور اسے ایسے ہی جو ہے وہ ہدر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بلائے جان بن جاتا ہے، اور اس سے انسانوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان کے اموال، مویشی سب کچھ جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر انسان خداوند متعال کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، خداوند متعال کی طرف سے صرف خیر و برکت ہی ہے، باقی جو شرور ہیں یہ ہمارے اپنے نفوس کا نتیجہ ہیں۔ پس خداوند متعال کی رحمتیں، برکتیں، فیوزات الہیہ کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سب کو خداوند متعال نے اپنی رحمت سے نواز رکھا ہے۔ لیکن خصوصیات موجود در قوابل بے سوء اختیار آنہا سبب می گردد، یعنی خدا نے نعمت تو ہمیں دی ہے لیکن نعمت کو قبول کرنے والا وہ جو قابل ہے، جو میں مسلمان ہوں، میں نے اس نعمت کی حفاظت نہیں کی ہے اور ہمارے ہاں سیلاب آ گئے ہیں۔ اگر یہودی ہوتا، اگر کوئی مسیحی ہوتا تو وہ یہاں باقاعدہ مینجمنٹ کرتا، باقاعدہ پلاننگ کرتا تاکہ اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کی جا سکتی اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا۔ لہٰذا قابل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسے روابط کو اختیار کرتا ہے کہ ان رحمت واسعہ در بازی افادہ سرور و بہجت و شادی نمایت، یعنی خداوند متعال کی رحمت جو بارش کی صورت میں آ رہی ہے، یہ بعض لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوشحالی کا باعث بنتی ہے، بعض لوگوں کے لیے مسرت کا باعث بنتی ہے، و در بعضی دیگر ایجاد غم و اندوہ، یعنی بعض دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ مصیبت بن جاتی ہے، وہ ماتم کرتے ہیں، وہ اپنے میتوں کو اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس باران رحمت کو ضائع کر دیا چونکہ ہم نے اس کی پہلے سے مینجمنٹ نہیں کی تھی۔ لہٰذا
یہاں یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہاں یہ میری اور آپ کی بھی انفرادی طور پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ کریں، کوئی نہ کوئی اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لہٰذا یہاں مفسر قرآن کا یہ پہلا 5واں مورد جو نہایت ہی اہم مورد تھا سیر و سلوک میں، کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس عمل کو انجام دیتے وقت انسان کو پائیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس عمل کا بھی آغاز کر رہا ہے اسے کم از کم 1 سال تک مکمل انجام دے، اور پھر 1 سال کے بعد اگر انسان نے اس عمل کو ترک کرنا ہے تو یا اس عمل کے مساوی عمل کو اختیار کرے یا اس عمل سے زیادہ بہتر عمل کو انتخاب کرے، اور پھر اسے بھی 1 سال تک جاری رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی مطالب کو اول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال جتنے بھی مؤمنین اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، خداوند متعال ان مؤمنین کے جو خسارت ہے، جو نقصان ہے، خداوند متعال اس نقصان کا جبران کرے، اور خداوند متعال ان افراد کو جو ان مؤمنین کی اور ان مسلمانوں کی اور ان اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں اور انہیں پانی سے نکال رہے ہیں اور انہیں سہولیات فراہم کریں، خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے والد بزرگوار شدید بیمار ہیں، علیل ہیں، ICU میں ہیں، آپ تمام مومنین سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند متعال انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مومنین کو کہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے والد بزرگوار کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والے مومنین کی جانب سے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا کو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔